अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमीन उद्दीन अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा अनसर्टेनिटी के ऊपर, गैर यकीनी हालात और गैर यकीनी सूरत हाल जिसका आज कल हम जो है ना मुशाहिदा कर रहे हैं, उससे हम गुजर रहे हैं। उम्मी तौर पर पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के हालात के अंदर आप देखते हैं कि अनसर्टेनिटी है। तो कई हमारे भाई बहनों ने मुझसे ये सवाल किया मैसेज करके यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और पर्सनली कि ये जो अनसर्टेन सिचुएशन होती है इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से इसका सामना किया जाए। तो इस हवाले से जो है ना वो आज की वीडियो में मैं गुफ्तगू करूँगा। तो उसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझ लें आप कि ये जो अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं, गैर यकीनी हालात होते हैं जिसका हम आज अगर मुशाहिदा कर रहे हैं, चाहे वो माली एतबार से हो या वो हाल ही में कोविड के 2 साल जो गुजरे, अभी भी कोविड थोड़ा सा दोबारा से राइज पर है, लेकिन पिछले 2 साल बड़े टफ गुजरे, ठीक है ना। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक टर्न डाउन है पाकिस्तान के पर्टिकुलरली सिनेरियो में, अगर आप देखें जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, तो पहली बात समझने की ये है कि ये सब कुछ पहली मर्तबा नहीं हो रहा। अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करें तो आपको पता लगेगा कि तारीख में बेशुमार दफा मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के हालात इंसानों के सामने आए हैं, ठीक है। अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 100 साल पीछे चले जाएं, तो 1918 में दुनिया में एक वायरस आया था जिसे स्पेनिश फ्लू कहते थे। और जो स्पेनिश फ्लू था, जिस तरह कोविड-19 है, इसी तरीके का एक वायरस था और उसके नतीजे में दुनिया में कोई तकरीबन 40 से 50 मिलियन अफराद लुक़्मा-ए अजल बने थे, ठीक है ना। और कोविड में जो 2019 दिसंबर में एक्चुअली शुरू हुआ, जिसकी वजह से कोविड-19 उसे कहते हैं, और अभी तक जो मैं पढ़ रहा था तो तकरीबन कोई 6.5 मिलियन दुनिया में जो है ना वो अमवात हुई हैं। तो स्पेनिश फ्लू में अलोन 40 से 50 मिलियन लोगों का इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है वो 1957 के लगभग के ज़माने में एशियन फ्लू एक और वायरस आया और उसमें तकरीबन 1.1 मिलियन डेथ्स हुई। उसके बाद 1968 में हांगकांग फ्लू, फिर HIV और एड्स जब पहली मरतबा जिसका जो डिस्कवरी हुई 1981 में, और 1981 से लेकर अब तक HIV के नतीजे में तकरीबन कोई 30 से 35 मिलियन लोग जो है ना वो मर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। फिर स्वाइन फ्लू आया, एबोला वायरस था जो अफ्रीका में बहुत उसके असरात मुरतब हुए 2014-2013 के लगभग, और तकरीबन कोई उसमें 12,000 के लगभग लोगों के इंतकाल हुआ, ठीक है ना। तो ये तो तारीखी एतबार से अगर आप देखें तो बीमारियों की शक्ल में अनसर्टेनिटी जो है ना वो इसी तरह, बल्कि और अगर पीछे चले जाएं तो आपको तारीख में बहुत दफा मिलेगा। इवन इस्लामी तारीख में अगर आप देखें तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से और अदवार के अंदर भी मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में इस तरह की बीमारियां आती रहीं, ठीक है। एक तो ये बात समझ लें। इसी तरीके से जो है ना वो आप बीमारियों की वजह से जो हमें नजर आते हैं अनसर्टेन हालात, इसी तरीके से वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आप उसकी तारीख देखें तो वो तो दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। अगेन अगर हम पिछले सिर्फ 100 साल की तारीख को उठा के देखें तो 1914 से 1920 के दरमियान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। अब वो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब है ऑलमोस्ट सारी दुनिया उसके अंदर जो है ना वो कूद पड़ी हुई थी, ठीक है ना, डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, और उसके अंदर 40 मिलियन की लगभग जो है ना वो लोग लुक़्मा-ए अजल बने। पर दूसरी जंग अजीम जब हुई वो भी 6 साल चली, 1939 से लेकर 1945 तक। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो 50 से 60 मिलियन लोग जो है वो मारे गए और तकरीबन कोई 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए, बेघर हुए। उसके बाद आप जो है ना वो 1947 से लेके 50 तक जब सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान वजूद में आया, तो ये जो इंडिपेंडेंस का पीरियड है 3-4 साल का, सिर्फ इन 3-4 सालों के पीरियड में तकरीबन 2 मिलियन लोग जो है वो उन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए, यानी कि जान से गए। अब उसमें जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ जो हिजरत कर रहे थे वो भी थे, जो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे वो भी थे,
اور تقریباً جو ہے نا وہ 14 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے اور ان کو وہ بے گھر ہوئے اور گھر بار چھوڑ کے ان کو نکلنا پڑا. اسی طریقے سے جب روس نے افغانستان کے اوپر 1979 میں حملہ کیا اور 89 تک وہ تقریباً 10-11 سال یہ افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں جنگ چلتی رہی تو اس میں تقریباً 5 لاکھ لوگ مارے گئے, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں. ان ساری جنگوں کے اندر جو ہے نا وہ ہر طرح کے لوگوں کا انتقال ہوا اور تقریباً 70 لاکھ لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے. پھر بوسنیا کے اندر 1992 سے 95 تک ایک وار ہوئی. پھر فلسطینین کانفلکٹ جو 1948 سے لے کر اور آج تک چل رہا ہے, اسرائیل کے قیام سے لے کے آج تک, اور اب تک اس میں 51 ملین لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. 51 ملین 5 کروڑ 10 لاکھ لوگ اس فلسطین کے کانفلکٹ نظر ہو گئے. پھر 9/11 جب 2001 میں ہوا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر آپ پاکستان, افغانستان اور یہ عراق, سیریا, یمن, سارے خطے کے اندر جو بھی حالات رہے, ان حالات کے اندر لیکن لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے, لاکھوں لوگ مارے گئے. تو ایک انسرٹینٹی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں مختلف جگہوں پر ہے. تو بیماری کی شکل میں بھی آتی ہے, اسی طریقے سے جنگوں کی شکل میں, کانفلکٹ کی شکل میں بھی آتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس. اچھا, فائنینشیل کرائسس کے لیے لوگ بڑے عام طور پہ جو ہے نا زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. تو فائنینشیل کرائسس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کوئی بڑی مرتبہ نہیں ہے. انفلیشن فار ایگزامپل, مہنگائی کا ہم آج کل سامنا کر رہے ہیں نا بہت زیادہ. تو اگر اگین 100 سال کی میں صرف تاریخ اگر اٹھاؤں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 1929 سے 1929 سے 1939 کے جو 10 سال دنیا میں گزرے تھے, ان 10 سالوں میں کا جو پیریڈ ہے یہ تاریخ میں کہلاتا ہے دی گریٹ ڈپریشن. ٹھیک ہے نا, دی گریٹ ڈپریشن کہلاتا ہے یہ پیریڈ. ٹھیک ہے نا, اور اس پیریڈ کے اندر دنیا کی اوور آل جو اکانومی تھی وہ 65% جو ہے وہ سکڑ گئی تھی. ٹھیک ہے نا, تقریباً جو ان امپلائمنٹ کا ریشو تھا وہ 25% دنیا میں ہو گیا تھا. اسی طریقے سے جو نمبرز میرے سامنے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہوم لیسنس 20% لوگ دنیا کے جو تھے نا وہ ہوم لیس ہو چکے تھے اس میں, یعنی کہ وہ بیچارے اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے. 30% جو ہے نا وہ انفلیشن ہو گیا تھا, 30% انفلیشن چلا گیا تھا. تو بہت مشکل حالات تھے وہ جو 10 سال تھے, گریٹ ڈپریشن جو تاریخ میں کہلاتا ہے. تو ہم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے. اسی طریقے سے 70s کے اندر اوپیک آئل پرائسز کا شوق آیا تھا, اس کی تاریخ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ آئل شارٹیج ہو گئی تھی. اگین جو ہے نا وہ جابس کٹ ڈاؤن ہو گئی, اسٹیگفلیشن جو ہے نا وہ ہو گیا. پھر ایشین کرائسس آیا 97-98 کے اندر, پرٹیکولرلی جو آسیان کنٹریز کہلاتی ہیں وہاں پہ بڑا جو ہے نا وہ ایشو آ گیا, یہ ہانگ کانگ, سنگاپور, سارے جو پورا خطہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا 2007-8 کے اندر جو ہے نا وہ ایک اور جو ہے نا وہ پیریڈ آیا جسے دی گریٹ ریسیشن کہتے ہیں. اس میں جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ تھی وہ کولیپس کر گئی تھی, دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کولیپس کر گئی تھی, یو ایس کے اندر بڑی بڑی کمپنیز بند ہو گئیں, یو اے ای ہمارے خطے میں بڑا افیکٹ ہوا تھا. تو کچھ لوگ اس سے تو لوگ جو ہے نا وہ اکثر لوگ واقف ہیں. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے دیا ہے نا, اس کا مقصد کیا ہے, یہ بتانا کہ دیکھیں یہ جو انسرٹینٹی ہے نا یہ تو پہلی مرتبہ آئی نہیں ہے. اچھا, پھر یہ تو ہمارا ایک ہم دنیا کی تاریخ پہ ہم نے ایک مختصر سی نگاہ ڈالی. اچھا, میں ساتھ ساتھ کیا کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ جب بھی ہم کسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنا اسلامی پرسپیکٹیو, اسپرچول پرسپیکٹیو بھی دیکھنا چاہیے. تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر ویسے تو بے شمار ریفرنسز آپ کو ملیں گے, لیکن ایک آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کے 157 تک, یہ 3 آیات ہیں, اور یہ آیات جو ہے نا وہ غور و فکر کا, تدبر تفکر کا بڑا خزانہ ہے. اللہ اس میں فرماتے ہیں, کمی بیشی جو ہے وہ مجھے معاف فرما دیجیے گا. اللہ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے, یقیناً surely you will be tested. اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یقیناً تمہیں آزمائیں گے. بات یعنی کہ کنفرم ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے. کس چیز سے آزمائے جاؤ گے بھائی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے. اب دیکھیں کووڈ آیا یا جب بھی اس طرح کے حالات تو خوف لوگوں کے ہوتا ہے نا, یار
وائرس نہ لگ جائے، یار ایسا نہ ہو جائے، ماسک پہن لو، فاصلہ رکھو، فلانا کرو. خوف کی ایک فضا ہوتی ہے. جنگ کی صورت میں بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے، کانفلکٹس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، فائنینشیل ریسیشن میں خوف، جاب نہ چلی جائے میرے بزنس کا کیا ہوگا. تو خوف سے آزمائے جاؤ گے، اللہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. والجوع، اور بھوک سے، یار کیا ہوگا یار، میں گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیسے کروں گا، جاب نہیں رہی تو پھر کیا ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے، کھانا کہاں سے آئے گا، گروسری اتنی مہنگی ہو گئی ہے. بھوک سے آزمائے جاؤ گے. پھر وہ نقص من الاموال، مالوں میں نقصان سے، مال میں نقصان. کووڈ آیا، فیکٹریاں بند ہو گئیں، بزنس بند ہو گئے، جاب چلی گئیں، کمپنیوں نے لے آف کر دیا، بھائی مال میں نقصان ہو رہا ہے. کاروباری حضرات کا بھی ہو رہا ہے، جو ملازم حضرات ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے نا. نقص من الاموال والانفس، اور جانوں کے نقصان سے، جان چلی جائے گی، بیمار پڑ جاؤں گا، وائرس اٹیک کر جائے گا، میرا کیا ہوگا، میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا. اور بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا، بہت سارے گھروں میں ملٹیپل ڈیتھس ہو گئی، تو اس سے بھی آزمایا جا رہا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں والثمرات، اور پیداوار میں، پھل کا مطلب پیداوار کے نقصان سے، پروڈکشن لاس ہے نا. ہو گئی نا، فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں اور لاک ڈاؤن ہو گیا، اور جناب علی اب کیا ہوگا، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، شپمنٹ پھنس گئی، امپورٹ نہیں ہو رہی، سپلائی چین پوری کی پوری جو ہے نا ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو آپ کو یقیناً آزماؤں گا. ہاں پھر آگے کیا فرمایا، بشر مطلب بشارت دے دو، خوشخبری دو. کس کو، صبر کرنے والوں کو. صبر کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ استقامت کے ساتھ کوشش کرتے رہے، جمے رہے، محنت کرتے رہے، ان حالات میں سے راستے تلاشتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غیر یقینی صورتحال آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے در لوٹنے والے ہیں. تو ہم تو دنیا میں آئے ہیں، تو ہم نے اپنے دنیا میں اسباب اختیار کرنے، اپنی کوشش کرنی ہے، نتیجہ ہم نے اللہ پہ چھوڑنا ہے. یعنی کہ وہ اللہ کے اوپر اپنی کوشش کرنے کے بعد پورا توکل کرتے ہیں. اور یہی لوگ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن پر ان کے پروردگار، ان کے رب کی مہربانی ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. تو ہمارے پاس اگر پرسپیکٹو ہوگا نا تو سر ہماری زندگی میں اچھا خاصی پریشانی کم ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک بات تو ہم سب ایمان ہمارا اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ دیکھیں دنیا کے اندر تمام جو معاملات ہیں، تمام معاملات جو ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں یا کسی اور ملک میں ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، بھائی اس میں جو الٹیمیٹ کنٹرول ہے وہ کس کا ہے؟ تو وہ الٹیمیٹ کنٹرول تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے نا. الٹیمیٹ کنٹرول ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے ان حالات کے پیدا کرنے میں. اور بہت ساری جو مصلحتیں ہیں اور بہت ساری اللہ کی حکمتیں ہمیں فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں. اب اگر یہ پرسپیکٹو کو سمجھ لیں، ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہم نے سمجھ لیا، ہم اپنے اسلام کے پرسپیکٹو کو بھی سمجھ لیں، اور آخری چیز کیا ہے کہ اب میرے کرنے کا کام کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. تو دیکھیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس صورتحال کے اندر جو ہے میں کیا مجھے کرنا چاہیے. پہلا کام میں 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اپنا بھروسہ، اپنا توکل، اپنا ایمان مضبوط کریں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کمرے میں بیٹھ جاؤں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں ان کے اندر جو دستیاب وسائل ہیں، جو دستیاب اسباب ہیں، میں نے وہ اختیار کرنے ہیں اپنے کاموں کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اس کے بعد میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے. تو اگر میں اسباب اختیار نہیں کر رہا، صحیح اسباب اختیار نہیں کر رہا ہے کام کو کرنے کے، بھائی ٹھیک ہے حالات خراب ہو رہے ہیں یا مالی طور پہ کوئی مشکلات آ رہی ہیں، تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ جاب کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو، اپنی اسکلز کو، اپنی کانفیڈنس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اپ اسکل کر رہے ہیں. آپ آج سے 2 سال پہلے جہاں تھے، آپ کو 2 سال کے بعد اس سے بہت بہتر جگہ پہ ہونا چاہیے ان ٹرمز آف یور کمپیٹنس ڈیولپمنٹ. تو آپ نے اس کے اوپر کیا کام کیا؟ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کو بہتر کرنے کے لیے، گروتھ کی طرف لے جانے کے لیے، حالات کی مناسبت سے اپنی حکمت عملی بنانے کی آپ نے کیا کوشش کی ہے، اس کے لیے کیا اسباب اختیار کیے آپ نے.
اگر آپ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے آپ جو ہے نا 5-10 سال پہلے کرتے تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آج بھی انہی اسباب کے ساتھ اسی طریقے سے کام کروں گا, تو یو آر گریولی مسٹیکن. نہیں ہوگا, دنیا بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں, آپ کو حالات کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی, اپنے اسباب کی جو چوائس ہے وہ بدلنی پڑے گی. آپ نہیں بدلیں گے تو آپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. یہ میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑا فورس کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے دنیا میں ان کا نزول ہوگا تو دمشق میں ایک مسجد ہے, سفید ایک مسجد ہے, اس مسجد کے مینار پہ وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور جب مینار سے ان کو نیچے اترنا ہوگا تو وہ لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی آپ سیڑھی لے کر آئیں اور سیڑھی لگائیں تاکہ میں نیچے آؤں. اب سوچنے کی بات ہے نا بھائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے جو ہے وہ مسجد کے مینار پہ تو اتار دیا, تو مینار سے زمین کو اتارنے میں کون سی مشکل تھی اللہ کے لیے. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اسباب کی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو ان کو دنیا کے اندر وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. ہر کام کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حبیب البشر ہیں, امام الانبیاء ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت اور محبوب ترین تخلیق ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 63 سال کی زندگی میں اپنی دعوت کے لیے, اپنے کاموں کے لیے, اپنے معاملات کے لیے وہ سارے اسباب اختیار کرنے پڑے جو کہ ایک انسان اختیار کرتا ہے. کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو ہی بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا ہے نا, دنیا اس کے اندر کوئی بھی کام اس کے پراپر اسباب اور وسائل کے اختیار کیے بغیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. آپ گھر سے نکلیں گے, دکان جائیں گے, دکان کھولیں گے, دکان پہ بورڈ لگا ہوا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ ایک جنرل اسٹور ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے کوئی گروسری خریدنی ہے تو تشریف لے آئیے. آپ ایک بزنس رن کرتے ہیں, کوئی فیکٹری چلاتے ہیں, کوئی مینوفیکچرنگ آپریشن چلاتے ہیں, آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں کسٹمر ڈھونڈنے پڑیں گے, اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے. ٹریول کر کے ایگزیبیشن اٹینڈ کرنی پڑے گی, ویب سائٹ دیکھنی پڑیں گی, ای میلز کرنی پڑیں گی, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میٹنگز کرنی پڑیں گی, ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, پروپوزل ٹائپ کر کے ان کو ای میل میں جائے گا, پھر وہ آپ سے رابطہ کرے گا, سیمپلنگ ہوگی, پھر وہ آپ کو آرڈر دے گا. بھائی یہ ساری چیزیں اسباب ہیں. اب آپ کہیں گے میں اسباب تو اختیار نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا, اور میں بیٹھ کر جو ہے نا صرف جو ہے نا تسبیح پڑھتا رہوں گا, تو بھائی ایسے تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اگر ایسے کوئی کام ہو رہا ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار جو تھے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہم کیا کرتے ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں ذاتی طور پہ اپنے آس پاس دیکھتا ہوں, معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. توکل کا مطلب وہ سمجھتے ہیں بس ہاتھ بس چھوڑ دو, سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دو, جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہم وہ بھی نہیں کر رہے. تو اگر آپ اپنے حالات کو بہتر مینج کرنا چاہتے ہیں اس غیر یقینی صورتحال میں, تو اسباب کو سوچیں, سمجھیں, مشورہ کریں, اہل رائے لوگوں سے پوچھیں, اپنے کسی استاد سے پوچھیں, کسی مینٹور سے پوچھیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سر آپ جو ہے نا وہ پھنسے رہیں گے, پریشان رہیں گے, اور آپ کی حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ قوم ہو یا فرد ہو یا ایک معاشرہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ حالات نہیں بدلتے جب تک کہ لوگ خود کوشش نہیں کرتے. اب وہ کوشش آپ اور میں کریں گے تو ہمیں رزلٹ ملے گا, وہ کوشش کوئی امریکہ میں رہنے والے لوگ کریں گے تو رزلٹ ملے گا, کوئی وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل میں رہنے والے کوئی یہودی کرے گا تو اس کو بھی رزلٹ ملے گا. تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک تو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, اپنے گناہوں پہ, اپنی جو ہے نا خطاؤں پہ استغفار اور توبہ بھی کرنی ہے, اور پھر دنیا میں کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرنے ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ میں نے اپنے حصے کا کام اب دیکھیں کر دیا ہے, میں نے اسباب بھی اختیار کر رہا ہوں, میں کوشش بھی کر رہا ہوں, محنت بھی کر رہا ہوں, میں دن اور رات بھی لگا رہا ہوں. اللہ آپ اس کے اندر جو ہے نا نتیجہ جو ہے نا وہ عطا فرما دیں, برکت عطا فرما دیں, تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی ویڈیو میں یہی بات آپ سے میں کرنا چاہتا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے. مجھے کامنٹ میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو میری بات سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا, ضرورت پڑے گی تو ہم ایک اور اس موضوع کے اوپر کوئی اور مزید ایک ویڈیو بنا دیں گے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اس ویڈیو کو ضرور اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجئے, لائک کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہا کریں یمین صاحب کہ لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو آپ کر لیں, اس لیے کہ میں وقتاً فوقتاً
ہفتے میں 2 ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، جس سے کہ جو میری لرننگ زندگی کی ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. تو سبسکرائب بھی کر لیں آپ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.